बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉल पर बात करते हुए अपने दोस्त को कह रहा था कि मैं ज़वाल की आखिरी हदों को छू रहा हूँ। इतनी देर में मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। हाथ की जरियाँ बता रही थी कि ये इंसान बहुत से नशीबो फराज देख चुका है। मैं पीछे की तरफ पलटा ही था कि सामने खड़ी बूढ़ी खतून मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, बेटा ज़वाल की कोई आखिरी हद नहीं होती। अल्लाह ताला से डरते रहा करो, जिस हाल में भी रहो शुक्र अदा करते रहा करो। उस बुजुर्ग खतून के मुंह से निकलने वाले अल्फाज, उसके फटे हुए कपड़े, उजड़ी हुई शख्सियत, छलनी रूह और लरसते हुए मैले कुचैले जिस्म के बरअक्स थे। खतून दिमागी माजूर और मांगने वाली लगती थी, जबकि अल्फाज किसी फिलासफर से कम न थे। लिहाजा मैंने कॉल बंद की और खतून से बातचीत करने का सोचा। उसे करीबी ढाबे पर ले जाकर एक चाय और 3 केक मंगवाए। खतून की ज़िद के बावजूद मैंने अपने लिए चाय नहीं मंगवाई, क्योंकि मेरी जेब इसकी इजाज़त नहीं देती थी। जब खतून लिबास से फारिग हो चुकी तो मैंने उनको मुखातिब करके ज़वाल की आखिरी हद के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेटा ज़वाल की कोई आखिरी हद नहीं होती। जिस हाल में भी रब रखे अल्लाह ताला के शुक्र गुजार रहो। मैं होंगू की तरह बुजुर्ग खतून के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो मेरी हालत समझ गई और अपनी कही गई बात के लिए अपनी आप पीती सुनाते हुए कहने लगी कि मेरे वाले साहब अपने गांव में गरीब तरीन इंसान थे। वो साइकिल पर फेरी करते थे। कई बार घर में फ़कत बच्चों के लिए रोटी बनती, वाले साहब और वालदा के लिए खाना ना बचता, तो वो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सो जाते। बिना शिकवा शिकायत वक़्त तहज्जुद मेरे वालिदैन उठते, तहज्जुद और फजर अदा करते। वालिदा साहबा नाश्ता बनाने लगती और वालिद साहब फेरी पर जाने की तैयारी करने लगते। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, लिहाजा वालिदा साहब के हमरा गाँव की बड़ी बड़ी कोठियों में काम काज के लिए जाती रहती थी और सोचती थी कि खुशकिस्मत तो ये लोग हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और दिल में ऐसे महल में बसने के ख्वाब देखती रहती थी। चूँकि गरीब ख़ानदान अपने बच्चों की शादी जल्दी कर देती हैं, लिहाजा मेरे वालिदैन भी मेरी शादी की कोशिशें करने लगे, मगर वो अपने जैसे गरीब घरों के लड़के लाते जिन्हें मैं रद्द कर देती। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन उकता गए और उन्होंने मेरी पसंद का पूछा तो मैंने पिछली गली में मुकीम तौहीद का नाम लिया, जो कि वालिदैन के साथ कनाडा में सेट था और हर साल सर्दियों में पाकिस्तान आता था, क्योंकि मेरी नज़र में हम लोग ज़वाल पजीर थे। उन पर अरूज का मौसम था। मेरी बात सुनकर वालिद साहब ने कहा कि अपनी हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखो, वो लोग हमसे बहुत बेहतर हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि शादी करूँगी तो वहाँ ही करूँगी, वरना नहीं। लिहाजा मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और बाकी बहन भाइयों की तरफ मुतवज्जे हो गए। वक़्त गुजरता गया, मैंने तौहीद को मोहब्बत के जाल में फांस लिया। उसके घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने पर रज़ामंद ना थे। मैंने तौहीद को मोहब्बत की खातिर उसके वालिदैन के सामने खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि शदीद इख्तिलाफ़ात के बावजूद तौहीद ने मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली। उसके वालिदैन उससे लाताल्लुक़ हो गए और वो यहाँ पाकिस्तान में ही रह गया, जबकि दूसरी तरफ मेरे वालिदैन ने भी मुझसे क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया और मैं फ़कत तौहीद की होकर रह गई। तौहीद मुझे लेकर लाहौर शहर मुंतकिल हो गया। कनाडा में उसके वालिदैन का ज़ाती बिजनेस था, लिहाजा यहाँ मेहनत मजदूरी उसके बस की बात ना थी। जो अकाउंट में मौजूद पैसे ख़त्म होने लगे, मेरे शोहर की मोहब्बत भी ख़त्म होने लगी। यहाँ तक कि हमारे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई और अब तौहीद बिना बच्चों के परवाह किए मुझे मारने पीटने लगा। पहले हम लोग गुलबर्ग में मुकीम थे, फिर जब पैसे कम हुए तो कैंट में मुंतकिल हो गए और जब अकाउंट में मौजूद रकम बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंची तो हम लोग गाज़ियाबाद मुगलपुरा मुंतकिल हो गए। अब घर के किराया तक देने के पैसे ना थे। मेरे शौहर के सर से मोहब्बत का भूत उतर चुका था। वो मुझे मार पीट कर लोगों के घरों में काम के लिए भेजता, यहाँ तक कि फिर भी घर के अखराजात पूरे ना होते तो मुझसे भीख मंगवाता। मुझे लगा असल ज़वाल ये है जो मैं देख रही हूँ, वो ज़वाल तो कुछ भी नहीं था। अब मुझे अपना झोंपड़ी नुमा घर याद आता है, जहाँ मेरे वालिदैन चाहे भूखे सो जाते मगर मुझे पेट भर कर खाना मिलता। मैं बीमार होती तो दवा मिलती, चाहे मेरे वालिदैन खुद बीमारी की हालत में बिस्तर पर गल जाते। अब मुझे वालिदैन की शुक्रगुजारी की समझ आने लगी थी, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। जब हालात इंतहाई दुगर को हो गए तो मेरा शोहर मुझे 2 बच्चों समेत तलाक देकर वापस कनाडा चला गया और मैं यहाँ भीख मांग कर लोगों के घरों में काम करके बच्चों को पालने लगी।
یہاں تک کہ جب میرے بچے جوان ہوئے تو میرا بیٹا ٹریفک حادثے میں مر گیا، تب مجھے لگا کہ اب میں زوال کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہوں، اس سے زیادہ زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ خیر، میرے بچے کی موت کے بعد میری والدہ جو کہ زندہ تھی، انہوں نے میرے بھائیوں کو بھیجا اور وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور اب کی بات مجھے یہ گھر کسی جنت سے کم نہیں لگا تھا، جہاں عزت سے 2 یا 3 وقت کی روٹی بستر پر مل جاتی تھی۔ میری والدہ مجھے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ ہم جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اکثر اوقات اعمال کے حساب سے ہم اس رتبے کے بھی قابل نہیں ہوتے، مگر میں اپنی ماں کو جواب دیتی کہ اس سے زیادہ زوال انسان کو کبھی نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ میری والدہ مجھے سمجھاتے سمجھاتے چل بسی، اور مرتے وقت انہوں نے جو مجھ سے آخری بات کی وہ بھی نصیحت ہی تھی کہ بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے نکلنا چاہتی ہو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرانے لگی کہ ہم لوگ زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں، مگر میری والدہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی۔ جلدی ان کی روح ان کے جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی، البتہ ان کی نصیحت مجھے ان کی زندگی میں سمجھ نہ آ سکی۔ بعد میں مجھے سبق مل گیا۔ والدہ صاحبہ کی موت کے چند دن بعد میری بیٹی راتوں رات اپنے کسی محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی، تو تب مجھے پتہ چل گیا کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، ہمیشہ آغاز ہی ہوتا ہے۔ جب آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتی ہیں تو آپ بچ جاتی ہیں، آپ زوال پذیر کبھی نہیں ہوتے۔ اگر زوال کے آغاز پر آپ ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتی ہیں تو آپ مزید زوال میں گرتے جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زوال کی آخری حد نہیں ہوتی۔ میری بیٹی گھر سے چلی گئی، میں نیم پاگل ہو گئی ہوں، مجھے در در سے مانگ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ آپ بھی کبھی شکوہ نہ کرنا کہ آپ زوال پذیر ہیں، بس شکر الحمدللہ کہنا اور یاد رکھنا، بلکہ اوروں کو بھی بتانا کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی۔ کراچی سے ڈاکٹر وسیم آفنندی صاحب بتاتی ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، مگر نوجوان کے آواز ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب، میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روایات بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے، اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، بلکہ لاش عیدی سینٹر یا چھپیا کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دیہڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دیہڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوں کو دے دیتا، مگر مجھے پتہ تھا کہ گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی، جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے آ رہی ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی، اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی۔
سیلاب ہم کو کیوں بہا کر نہیں لے گیا؟ سرکش جنات کی طرح ہمارا کلا کما کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے؟ ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے؟ بددیانت حکمران، بددیانت عوام، لٹیرے حکمرانوں، لٹیرے عوام، قاتل حکمران، قاتل عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال، عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالوں کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی، اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر بما فیملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان قہر خدا کو آواز دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو توبہ کی بھی مہلت مل جائے گی۔ اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کے گھر والوں نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ آج کل ٹیکساس میں مقیم تھا۔ اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑ جانے کا ملال اسے ضرور تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسلامی دین ہی حق ہے، لہٰذا رشتوں کے بچھڑ جانے کا شوق منانے کے بجائے اس نے خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لیا تھا۔ آزمائش ہوتی یا آسائش، وہ بس اتنا کہتا تھا، یا اللہ تیری رضا اس میں ہے تو میں ایسے ہی صحیح۔ ٹیکساس میں جب ایک یہودی نے اس سے سوال پوچھا کہ تم مسلمان ہو، یہ سب کچھ چھوڑا اور ابھی بھی تمہیں مسلمان نہیں سمجھے، کوئی لڑکی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود تم کو لگتا ہے کہ تم دین حق پر ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ابو بکر رکھا، کیونکہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھے جانے والے شخص کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور جب میں ان کی محبت میں آ کر ان کے قریبی ساتھی کا نام چنا تو میری قسمت میں کچھ آزمائشیں بھی لکھ دی گئی تھیں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل سکے۔ اور رہی بات اسلام کو دین حق ماننے کی، تو میں نے ایک عبرتناک منظر دیکھا تھا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اسلامی دین حق ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہو وہ کیوں اپنا مذہب نہیں بدلتا۔ ابو بکر کی بات سن کر یہودی نے کہا کہ میں وہ عبرتناک واقعہ سننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا۔ جس پر ابو بکر نے اسے بتایا کہ میں اور میری فیملی انتہائی مذہبی ہندو فیملی تھی، میرے والد صاحب بہت بڑے مندر کے پنڈت تھے، والد صاحب نے وہاں مجھے بٹھانا چاہا، مگر میں یہاں ٹیکساس میں بزنس کرتا تھا، لہٰذا میرا وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا یہ پنڈت والی ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کو دے دی گئی، اور میرے بھائی نے اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس نے اسلام چند جعلی عامل جادوگر اور خود کو پارسا کہہ کر لوگوں میں رزق اولاد بانٹنے والے بابے کرتے ہیں، مجبوروں بے بس کا مقلی نہ سمجھ لڑکیوں اور عورتوں کو بہکا کر ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے بہکاوے میں نہ آئے تو اس پر طرح طرح کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے میرے بھائی جب اس راہ پر چلا تو گھر والوں نے اس کو پنڈت کے منصب سے ہٹانا چاہا۔ جب اس کو ہٹایا تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر الفاظوں سے محبت بھر رکھی تھی، لوگوں نے کسی اور کو مندر کا پنڈت ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا مجبوراً وہ ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہی رہی۔ مندر میں ایک نوعمر مسلمان لڑکی اپنی ایک ہندو سہیلی کے ساتھ آتی تھی، وہ کوئی پوجا نہ کرتی چونکہ سکول اپنے پڑوس کے ہم عمر ہندو دوست کے ساتھ آتی جاتی تھی، اور اس کے ہندو دوست مندر کے سامنے سے گزرتے ہوئے آتے جاتے مندر میں ماتھے ٹیکنے جاتی تھی۔ پہلے تو مسلمان لڑکی مندر کے باہر کھڑی ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرتی، بعد ازاں وہ اپنی دوست کے ساتھ مندر میں چلی جاتی اور سائڈ پر کھڑی رہتی۔ چونکہ میرا بھائی اسی مندر کا پنڈت تھا، لہٰذا اس کا دل بھی مسلمان لڑکی پر آ گیا اور وہ اسی مسلمان لڑکی کو ورگلانے کی ترکیب کرنے لگا۔ جیسے کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ چند ضعیف العقیدہ مسلمان خاص کر خواتین جعلی بابوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھی یہ چال چلی اور مسلمان لڑکے کو جھوٹ بول دیا کہ وہ بھی اندر سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، بس مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے تاکہ بعد کا وقت آسانی سے کٹ جائے۔ وہ مسلمان نوعمر لڑکی نادان و ناسمجھ تھی، میرے بھائی کی گھنونی سازش کو نہ سمجھ سکی، اس کی باتوں سے بہکاوے میں آ گئی۔ میرے بھائی نے مندر پر آنے جانے والے نذرانوں سے اسے پیسے یہاں تک کہ زیور دینا شروع کر دیا اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لیا، مگر دولت مکاری محبت کے نام پر بھی وہ لڑکی کو بستر پر نہ لا سکا، تو اس نے لڑکی سے جعلی نکاح کر ڈرامہ رچا لیا اور اسے قائل کیا کہ پہلے ہندوؤں کی طرز پر مندر میں شادی کرتی ہیں،
بعد ازاں جب میں کھل کر اسلام قبول کروں گا تو نکاح کر لیں گے۔ مسلمان لڑکی نے اس کی بات مان لی اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میرے بھائی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا گیا، شادی کے 4 ماہ بعد لڑکی میرے بھائی کو کھل کر اسلام قبول کرنے کا کہتی ہے، مگر میرا بھائی انکار کر دیتا ہے۔ انکار پر لڑکی واپس اپنے گھر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو میرا بھائی اسے ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے جہاں وہ روز اس کی عزت نوچتا ہے، اور تقریباً 8 ماہ قید رکھنے کے بعد جب میرا بھائی حوث مٹ جاتی ہے اور وہ مسلمان لڑکی امید سے ہو جاتی ہے تو میرا بھائی اسے ایک کمرے میں بند کر کے زندہ جلا دیتا ہے۔ سننے والوں نے لڑکی کے جو آخری الفاظ سنے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ میرا رب جو ابابیلوں سے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے وہ تو اس سے بھی ظلم کا بدلہ ضرور لے گا، تو مجھے زندہ جلا رہا ہے، میری بات لکھ لو، تجھے بھی زندہ جلایا جائے گا۔ مگر افسوس کے وہاں کھڑے سب تماشائی مشرک تھے، انہوں نے بتوں کو خدا مان رکھا تھا، لہٰذا ان کو لگا کہ یہ مسلمان لڑکی موت کو سامنے دے کر بخلا گئی ہے اور بے اختیار اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں۔ ایسے ہی بد دعائیں دیتے وہ مسلمان لڑکی زندہ جل کر کوئلے اور راکھ میں بدل گئی۔ لوگ تماشا دیکھ کر گھروں کو چل دیے، مگر چند سالوں کے بعد ہی میرا بھائی جو کہ پنڈر تھا اور آگ جلا کر پوجا میں مصروف تھا، اچانک آگ نے اس کے جسم کو آ لیا۔ قریب کھڑے لوگوں نے آگ تو بجھا دی، البتہ میرے بھائی کے جسم کا کچھ حصہ جلس گیا۔ میرے بھائی کو اسپتال داخل کروایا گیا، مگر بجائے حالت میں بہتری آنے کے جلس و جسم میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر ہمیں دلی کے ایک اسپتال میں بھیج دیا۔ دلی کے اس اسپتال میں میرا بھائی 6 ماہ داخل رہا، مگر اس کی حالت میں بہتری نہ آ سکی، یہاں تک کہ جلسنے کا نشان پورے جسم پر پھیل گیا، پورا جسم ناکارہ ہو گیا۔ میرا بھائی ہر وقت تکلیف میں رہتا۔ 6 ماہ بعد دلی اسپتال نے بھی مزید رکھنے سے معذرت کر لی اور ہم بھائی کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ میں نے یہاں امریکہ کے ڈاکٹرز کو رپورٹ دکھائی، ڈسکس کیا، یہاں تک کہ حکومتی سطح پر تعلقات استعمال کر کے امریکہ کے ڈاکٹرز انڈیا لے گئے۔ بظاہر جو بھی ڈاکٹر دیکھتا اس کیس کو نارمل سمجھتا، مگر جب علاج شروع کرتا تو کچھ عرصے بعد ہار مان کر انکار کر دیتا۔ امریکن ڈاکٹر نے بھی ایسا ہی کیا اور آخر میں مشورہ دیا کہ اسے خود ہی مار دو تو بہتر ہے، ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ یوں ہی پڑا رہے گا۔ پہلے ہم نے ڈاکٹرز کی رائے کو نظر انداز کیا، مگر ہمارے بھائی نے بھی ڈاکٹروں کا مشورہ ماننے کا کہا تو ہم لوگ بھی اس کے متعلق سوچنے لگے۔ اسی دوران میرے بھائی نے ہلنا جلنا بولنا چلنا ترک کر دیا۔ میں اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھیں جو بتاتی تھیں کہ وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف سب گھر والے بھی اکتا چکے تھے، لہٰذا مجبوراً میرے بھائی کو زندہ جلا دیا گیا۔ چونکہ میرا بھائی زندہ تھا لہٰذا جب اسے جلایا گیا عجیب سا منظر تھا۔ بھائی کی جلد جل گئی تھی مگر جسم اکڑ کر اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ مجبوراً ہتھوڑے کی مدد سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو جگہ جگہ سے توڑ کر سیدھا کیا گیا اور دوبارہ جلایا گیا۔ اب کی بار سر نہیں جل رہا تھا، لہٰذا سر کو بھی ہتھوڑے کی مدد سے توڑ کر اس کے اندر تیل ڈال کر آگ لگائی گئی اور میرے بھائی کی اتنی عبرتناک موت دیکھ کر وہاں کھڑے بہت سارے لوگوں کو وہ مسلمان لڑکی یاد آئی تھی۔ لوگوں نے اس کے متعلق چہ مگوئیاں بھی شروع کر دی تھیں۔ میرے بھائی کے بعد کافی لوگوں نے اسلام پر تحقیقات شروع کی اور بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان تحقیقات کرنے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو محبت اپنی تمام مخلوقات سے ہے۔ افضل مخلوقات انسان کو بنایا گیا ہے اور انسان میں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے اہل ایمان لوگ ہیں، لہٰذا میں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد میرے دل میں کوئی ملال نہیں کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا۔ یاد رکھنا ایمان کا حسن یہی ہے کہ مرتے وقت اگر آپ اپنے ایمان سلامت لے جا رہے ہیں تو یوں سمجھیے آپ اپنے ساتھ دو جہاں کی دولت لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی دن دولت جاہ و جلال عارضی ہے، آپ آزما لیں۔ مسلمان جب سے دولت کے پیچھے پڑے ہیں تب سے زوال پذیر ہیں اور پیٹ بھر کر وہ لوگ بھی سوتی ہیں جن کے پاس ایک پیسہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے رزق پیسے سے نہیں ملتا بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔